अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान इसी तरह तरक्कियाँ करता रहे और पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके भी साथ हैं और पाकिस्तान के भी साथ हैं ऑफ़ कोर्स। चैनल सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त की जाती है आपसे हमेशा, जो आप पे प्यार मोहब्बत करते हैं। जिन दोस्तों ने नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करने का भी, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने किया, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। कोई सवाल हो वो किया करें, या इसके अलावा कुछ हमें एडवाइस करना चाहें तो वो हमारी खुशनसीबी है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बहाल हो चुका है। बस यही कामयाबियाँ हैं जो हमें मिल रही हैं, और हमारे दुश्मन को ये, जिसे पंजाबी कहते हैं, इन्हों भांदियाँ नहीं पईयां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिविल और अस्करी क़यादत के हमरा आइंदा हफ्ता सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सियासी अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब की आला क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है उससे ख़ताब करेंगे, और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ़ाकी जो वज़रा हैं वो भी सऊदी अरब जाएँगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता माह 17 अक्टूबर को भी सऊदी अरब का गैर मामूली दौरा किया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज़ में दो तरफ़ा एक जो प्रोग्राम है, मुआहदे हैं, दफ़ाई मुआहदे हैं, उन पर दस्तखत किए थे। जिसके बाद ये तय पाया था कि किसी भी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। दफ़ाई मुआहदे के बाद वज़ीर-ए-आज़म का पहला सऊदी अरब का दौरा है। इस दौरे में मुमकिन है कि दफ़ाई मुआहदे से मुतल्लक़ कुछ दीगर मामलात भी डिस्कस हों, बल्कि होंगे। देखें, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और होती रहेंगी। आपने वक़्त के साथ-साथ अपने फ़ौज को, अपने जो आपकी जो आर्मी है उसको ट्रेन करना है। उसके बहुत सारी नए ज़माने के साथ जदीद चीज़ें हैं वो करनी हैं। और सबसे बड़ी बात है मेरे ख़्याल में, पाकिस्तान की अफ़वाज, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के शाहीन जो हैं, वो ज़रूर सऊदी पायलटों को और सऊदी जो बेड़ा है उसको अपडेट करने में मदद करेंगी, ट्रेनिंग में मदद करेंगी, मुश्तरका मशक़ें करेंगी और जदीद किस्म के हथियार भी खरीदेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है, सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला है और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाक अफ़गान अमन मुआहदे के बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त के तहत चमन के मुकाम पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। पूरा नहीं खोला, लेकिन जुज़वी तौर पर। मुकामी ज़राए के मुताबिक अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड की खाली गाड़ियों और ट्रकों को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। ताहम पैदल चलने वालों को अभी तक सरहद पार करने की इजाज़त नहीं मिली। अफ़गान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लाज़मी करार दिया गया है। मुकामी ज़राए के मुताबिक गाड़ियों की बड़ी तादाद चमन के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भेजे जाने वाले मुहाजिरीन को भी सरहद पार भेजा गया है। ये इजाज़तनामे आर्ज़ी तौर पर दिए गए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान स्पिन बोल्दिक बॉर्डर क्रॉसिंग दोबारा खोल दी गई है। अच्छा, ये देखें ना, हमारी तरफ से फिर भी हम लोग मतलब इनका हया करते हैं। बेशर्म लोग ये हैं, मतलब अब भी यहाँ पर जो ट्रकों की लाइनें लगी होंगी ना, वो इनके लिए अनाज लेके जा रहे होंगे, इनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी लेके जा रहे होंगे, और ये ऐसे हरामदे, मैं की कमा तुख़्म है कि बस मेरे मुँह से वो लफ़्ज़ निकल गया, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। ये ऐसे नमक हराम लोग हैं ना, असली नमक हराम, नस्ली और असली नमक हराम। मैं दफ़ा करो भरा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़िया कर दिया कि इस सीज़ फायर के लिए कोई वक़्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है कि हम फ़लाँ तारीख को देखेंगे, फिर सीज़ फायर मुआहदे की तौसीक़ करेंगे। जब तक नाफ़िज़ अल-अमल है, मुआहदे की खिलाफ वर्ज़ी नहीं होती, हमारे दरमियान जंग बदी का मुआहदा बरकरार है। देखें, बड़ी सादा-सी बात है। उन्हें कह देते कोई तारीख नहीं कि 25, 26, 27 या महीने 2 नूं वेखांगे ना, ये अनलिमिटेड है। अगर इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, तो हमारी तरफ से ये सीज़ फायर है। हम इस पे बिल्कुल भी, हमें ना कोई मसला है और ना हम इसको लड़ाई चाहते हैं। यानी खिलाफ वर्जी होगी, कोई दहशतगर्दी बॉर्डर पार से होगी, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो फिर वही हुआ जो पिछले चंद दिन पहले हुआ। ना फिर काबुल महफूज रहेगा, ना फिर जलालाबाद महफूज रहेगा, ना कंधार महफूज रहेगा, और ना दहशतगर्दों के कोई और ठिकाने महफूज रहेंगे। हम ये करेंगे, हम तो फिर यही कर सकते हैं जो हमने पहले भी किया है। ये जो 500 साला तारीख में माफी मांगने का ऐलान, और 500 साल तारीख में कभी किसी के सामने झुके नहीं है ना, वो हमने 5 दिनों में झुका कर दिखा दी है।
ادھر فتنہ الخوارج کا بھی رد عمل آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن نہیں ہونے دیں گے۔ ٹی ٹی پی فاٹا مور کور کرنے والے صحافیوں کو میسج کر رہی ہے، حالات کو ٹھیک کرنا ان کے ہاتھ میں ہے۔ بی بی سی سے وابستہ صحافی طاہر خان کو ٹی ٹی پی نے میسج بھجوایا، پاک افغان تعلقات کی چابی ہمارے پاس ہے، ہم جس طرف موڑنا چاہیں موڑ دیں گے۔ یعنی ٹی ٹی پر یہ تاثر دے رہی ہے، ان پر افغان طالبان رجیم کا بھی تسلط ہے، بلکہ وہ ان سے بھی بغاوت کر چکے ہیں، اب وہ افغان طالبان رجیم کے خلاف بھی لڑیں گے۔ یہاں پر ایک نکتہ بڑا اہم ہے، ٹی ٹی پی نے افغان طالبان رجیم کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ اس بیعت کے بعد اب وہ طالبان رجیم کے ہر عمل کی تائید کرنے کے پابند ہیں، اور اگر ٹی ٹی پی ایسا نہیں کری تو اس کا مطلب ہے وہ ملا ہیبت اللہ سے بھی اعلان بغاوت کر رہی ہے۔ اب عملاً ہیبت اللہ پر لازم ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے اعلان بغاوت کر کے کارروائیوں کا اندیا دے۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، اگر افغان حکومت ملا ہیبت کی قیادت میں، جو کہ ظاہر ہے ان کے سربراہ بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی گروہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حکومت پاکستان کے خلاف یہاں سے کوئی کارروائی کریں، اور اگر اس کے باوجود کرتے ہیں تو پھر یہ ٹی ٹی پی والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، تو پھر میرے خیال میں وہ، اور بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر بات مانیں گے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر میرے خیال میں یہ لڑائی آپس میں شروع ہوگی۔ جو پاکستان والے ٹی ٹی پی والے ہیں اور افغانستان والے ہیں، جو ایک ہی ماں کے دو بچے ہیں، پھر یہ خود میں لڑیں گے اور پھر خود لڑ کے مریں گے، ہمارا پھر بھی ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا جی، گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں عدم پیشی پر ناقابل ضمانت وارنٹ جاری گرفتاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے علی مین کو گرفتار کرنے کا پیش کر کے حکم دیا ہے۔ اگر عمران خان نہ ہوتا تو گنڈا پور نے اس کیس میں نااہل ہونا تھا۔ دیکھیں، اگر عمران خان اس کو نہ ہٹاتا نا تو یہ گنڈا پور صاحب نے نااہل ہو جانا تھا، لیکن اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بےچارے، میں دیکھ رہا تھا کبھی کبوتروں کو ڈالا ڈال رہے ہیں، اپنے علاقے میں بیٹھ کے، ڈیرے میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ان کو کھلا ٹائم مل گیا۔ دیکھیں 1.5-2 سال میں علی امین گنڈا پور صاحب، آپ ان پر 565 چیزیں مسلط کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، بشرا بی بی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور اگر یہ سب کچھ اس کو ان کے ہاتھ میں دے دیتے تو میرے خیال میں آج حالات کچھ مختلف ہوتے۔ اہم خبر ہے، 27ویں آئینی ترمیم پر کام شروع ہو چکا ہے۔ محسن نقوی کو گزشتہ روز بلاول بھٹو سے اہم ملاقات بھی اسی تناظر میں ہوئی ہے۔ محسن نقوی اگلی ترمیم کے لیے کوششوں میں مصروف ہو چکے ہیں، ممکن ہے جلد ترمیم آ جائے۔ اس ترمیم میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو 26ویں ترمیم میں کور نہیں ہوئی۔ آئینی عدالت بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، 27ویں تریس کے رولے تو بڑے ہیں، اب اس پہ کوئی مان نہیں رہا تھا کہ آ رہی ہے، ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اہم چیزیں رہ گئی ہیں ان کو پورا نہ کیے جائے، ان کو پورا کیے بغیر تو بات نہیں بننی نا، تو وہ پوری کر کے رہیں گے، اور اب وہ چیزیں پوری ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور 27ویں جو ترمیم ہے وہ جلد ہی آپ خوشخبری سنیں گے، اور جو ملک دشمن ہے، جو عدلیہ دشمن ہے، اور جو ظاہر ہے اس ملک میں اس ترقی کو، اس جو لا ہے، قانون ہے، اس کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے بری خبر ہوگی، خاص طور پر چند دوپٹے والی مائیاں جو سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو تو صحافی کہتی ہیں لیکن ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ، اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو ان کو تکلیف ہوگی، چٹے والا والے اور آگے پیچھے یہ وہ، لیکن کوئی نہیں، چلنے دیو، ہوئے گا، سب ٹھیک ہوئے گا۔ اچھا ایک خبر اور جی، سی این این ایک بڑا ادارہ ہے، سی این این دنیا کا بڑا نیٹ ورک ہے، نیوز ہے، اس پہ آئی ہوئی خبر جو ہے وہ اپنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تجزیہ کار ہے فرید کر کے، انہوں نے اپنا سی این این پر تجزیہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو اس وقت انڈیا کی حالت ہے وہ بڑی پتلی ہے، انڈیا جو ہے اس وقت بڑا انکمفرٹیبل ہے۔ انڈیا پچھلے 35-40 سال کی تاریخ میں اتنا انکمفرٹیبل نہیں ہوا امریکہ کی طرف سے جتنا اس طرف ہے۔ وجہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل، اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو اپنا جسے گریٹ فرینڈ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو اس سے پہلے سے ہوا لیکن مصر میں جو کانفرنس ہے وہاں پر صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل کے لیے کہنا کہ وہ میرے فیورٹ فیلڈ مارشل ہے، انڈیا کی نیندیں اور حرام ہو گئی ہیں۔ تو اگر امریکہ کو دیکھا جائے تو امریکہ نے اپنی پوری پالیسی جو ہے وہ چینج کر لی ہے، اور ساتھ میں فرید صاحب نے سی این این پر بیٹھ کر یہ بھی بتایا کہ پالیسی چینج کرنے کی وجہ ہے پاکستان کا اسٹرانگ دفاعی نظام۔ پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی وجہ جو بتائی فرید، میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان کا تگڑا دفاعی نظام، پاکستان کا اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دینا، اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانا، اور ظاہر ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے
فیلڈ مارشل سید حافظ اعظم منیر صاحب، اور وہ ہو رہا تھا حکومت اس وقت کی جو حکومت ہے وہ شہباز شریف صاحب کے انڈر ہے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہے، اور ان دونوں کے ساتھ دوستی اور ان دونوں کو پسند کرنا، ہندوستان جو ہے اس پہ بڑا سر پٹا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سی این این کی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے یہ بھی شیئر کر دیں۔ اب مریم نواز شریف نے صوبے کی پہلی موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنس بنتے ہیں ان کے یونٹ پر باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنس بنانے کا جو یونٹ ہے وہ تفصیلی اس کا معائنہ کیا، سٹاف سے گفتگو کی، ورکنگ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عملے کے ساتھ جو عملے کو عوام کے ساتھ رویہ جو ہے اس کو بہت ہی ہمدردانہ جو رویہ ہے وہ اپنانے کا بھی ہدایت کی ہے۔ موبائل پولیس اسٹیشن میں پہلی مرتبہ ایف آئی اے کے اندراج کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء اور تجدید کی سہولت کاری بھی موجود رہے گی۔ منصوبے کے تحت شہری گرلز ریگولر انٹرنیشنل خواتین کے خصوصی لائسنس بھی حل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنس یونٹ کی چابیاں متعلقہ افسران کے سپرد کی۔ موقع پر کہا کہ یہ منصوبہ عوام کی ان کی دہلیز پر جو آپ خدمت کریں گے اس کے لیے پہنچیں گے۔ موبائل پولیس اسٹیشن گرلز ایجوکیشن مراکز اور ورکنگ وومن کو بھی خدمت فراہم کرے گی، جس سے خواتین اور تعلیمی اداروں کی رسائی مزید آسان ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پنجاب پولیس کے عوام دوست اور جدید چہرے کی عکاسی کرتا ہے۔ مریم پنجاب کو آگے لے کے مریم جو ہے وہ، میں جب یہ لائن بولتا ہوں کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ پنجاب کو یورپ سے آگے لے کے جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز پنجاب کو یورپ سے آگے لے کے جا رہی ہیں۔ میں نے جب مریم نواز صاحبہ کا الیکشن سے ایک دن پہلے انٹرویو کیا تھا تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ خواتین کے لیے کیا کیا کرنا چاہتی ہیں، اور آج وہ سب کر رہی ہیں۔ اور یہ والے جو یونٹ ہیں یہ ورکنگ وومن کہ ان کی دہلیز پر جب ان کے مسائل حل کریں گے، جیسے ایجوکیشن سینٹر ہے، وہاں کے اسکول ٹیچر ہیں، وہاں کے جو بچیاں ہیں یا وہاں پہ جو پڑھنے والے ہیں یا پڑھانے والے ہیں، ان کے دروازے کے سامنے جب یہ یونٹ کھڑا ہوگا اور وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے بعد بریک میں آ کر اپنا لائسنس کا اجرا یا کوئی دوسری مسئلہ ہوگا پولیس سے حل کریں گے، تو سوچے اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ واقع ہی خراج تحسین کے قابل ہیں مریم نواز صاحبہ، اور آپ واقع ہی اس 12 کروڑ عوام سے جو دعائیں لے رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جب بزرگ خواتین کے ساتھ آپ باتیں کر رہی تھی تو آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا کہ آپ کے باپ کی جو تربیت ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے۔ یہ کام ہم اپنے بچپن میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب 1985 میں وزیر بنے تھے، ہم لوگ 5ویں میں پڑھتے تھے، 5ویں میں پڑھتے تھے 1985 میں، اس وقت کے اخباروں میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایسی تصویریں دیکھا کرتے تھے جیسی آج ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔